अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अली अशरफ रता और हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के फ़ौज के शोहदा के नाम। पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं और हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हम उनको और उनकी वालदैन को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी खून की कुर्बानी दे रहे हैं। कल जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने एक चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में 4 जवानों ने अपनी जान जो है वो कुर्बान की इस धरती पर। और बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, मजबूती के लिए वो जो भी उसकी दस्तरस में है वो कुर्बान करे और इसको मजबूत करे। आज की खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे अहम टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जैसे ही वो इलेक्शन जीते हैं आने वाले वक्त में किस मुल्क की क्या सियासत होगी, दुनिया की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप फैमिली का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है, उनके जो फैमिली टर्म्स हैं, जिनकी बातें हो रही हैं, जिनकी चैमगोइयाँ हो रही हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि हमारे आर्मी चीफ फ़ौज के सरबरा वो सऊदीया के दौरे पे हैं, उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए थोड़ी एक बुरी खबर है, क्योंकि हम IMF के जो दिए गए टारगेट से जो हमने टैक्स इकट्ठा करना था हमारी हुकूमत ने वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाई है। और अब जो हुकूमत है वो ये सोच रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। IMF का एक जो मिशन है वो पाकिस्तान आ रहा है ताकि वो दोबारा से निगोशिएट करे हुकूमत के साथ और उनको जो है जो भी जो आगे का लाहे अमल होगा वो उसके साथ फाइनल करे। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे मुस्तकबिल में जो सियासत है और सोशल मीडिया का उसमें किरदार है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले आज के पहले जो हमारा जो टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप और उसका जो जैसे ही वो अब ये इलेक्शन जीते हैं उसके बाद जो मुल्कों जो हालात हैं, जो मुल्क की सियासत है वो किस रुख में जो जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। हम अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल, उनकी बड़ी नज़र होती है सुहेल अशरफ साहब, वो काफ़ी जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है उनकी दस्तरस है। हम उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब बताइएगा कि हमने ये टॉपिक कल भी डिस्कस किया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अब वो इंटैक्ट हो गए, उनकी गवर्नमेंट जो है वो अब बनने जा रही है, वो सदारत का चार्ज संभालने जा रहे हैं US के अंदर। तो अब डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तमाम जो मुल्कों के सरबराहान हैं वो उनको मुबारकबाद के फ़ोन कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी जो है उनको मुबारकबाद गई है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो क्या होगा, जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने आते ही जो सबसे बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि अब दुनिया के अंदर जंग नहीं होगी। और मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले जो वो रोल अदा करेंगे वो रूस और यूक्रेन वाली जो जंग है उसके अंदर अपना रोल अदा करेंगे। और मेरे ख्याल में क्योंकि जो उनका टिल्ट रहा है पीछे प्रीवियस माजी के अंदर रूस के साथ या रूस के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सुलह हो जाएगी और ये रूस के टर्म्स के ऊपर होगी। तो आपका क्या ख्याल है, आप इसके ऊपर प्लीज़ अपना तज्जिया पेश कीजिएगा ज़रा। देखें, अपना अली अशरफ आपने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की है और जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, जो रिस्पांस आया है दुनिया भर से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, वो कोई ऐसा कोई हैरान कुन नहीं है। जो ट्रंप की पोजीशन है, जिस तरह की उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके मुताबिक रद्द-ए-अमल आया है दुनिया भर से। अब असल मसला जो उनसा ये है कि ट्रंप ने जिन कमिटमेंट्स के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और जिस विज़न के साथ वो आए हैं उसके ऊपर वो कैसे अमल करते हैं। यूक्रेन की जंग हो या मिडल ईस्ट में इज़राइल की जो जारहियत है या गज़ा में जो एक तरह से कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म है उसको रोकने की बात हो, इवन कश्मीर का मसला हो या दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल आप कह लें कि मामला हो, सबसे हमारे लिए जो ज़्यादा कंसर्न की एक और बात अफ़गानिस्तान है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए। और ट्रंप अगर इस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ती हैं कि अब दुनिया में जंगें ख़त्म हो जाएंगी तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा और एक बड़ी आप कह लें कि एक चेंज होगा दुनिया के अंदर टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आपको पता है कि इसमें मैं आपके साथ में एक और पॉइंट शामिल कर दूं, एक और अहम कंट्री है जिसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी जो है सोच के साथ उनके बारे में भी बयान दिया।
پریویس ان کے ٹینور میں وہ ان کے خلاف ہی بیان دیا کرتے تھے، وہ ہے چین. آپ کو پتا ہے چین ایک ابھرتی ہوئی اور بڑی معیشت ہے اور دنیا کے اندر اس کا ایک بڑا اہم رول ہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات کو آگے لے کر بڑھیں گے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت ہی پازیٹیو پیش رفت ہے. اس کے اوپر تھوڑا بتائیے گا. بہتر ہوگا کہ ٹرمپ جو ان سے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھیں، دیوار پر جو لکھا ہوا سچ ہے اس کو پہچانیں، اس کو اعتراف کریں. اس کا چین جو ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے پچھلے چند دہائیوں میں. جس طرح سے چین نے اپنی معیشت کو ترقی دی ہے، اپنی سوسائٹی سے غربت کو ختم کیا ہے جس طریقے سے، اور اس کی جو آپ پلاننگ دیکھیں چین کی، کو کہیں پر بھی لڑ نہیں رہا، کہیں پر بھی وہ جنگ نہیں کر رہا. ایون تائیوان تک اس نے ابھی تک اس کو نہیں چھیڑا ہے. تو وہ اپنی طاقت کو، اپنی معاشی طاقت کو اتنا وہ مضبوط بنا رہا ہے کہ اس کے مخالفین خود ہی اس کے میگنیٹ میں آ کر اس کے اندر گر رہے ہیں، اس کے میگنیٹک جو اس کا گراؤنڈ ہے اس کے اندر. اور ٹرمپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی بات ہوگی، اور اس کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تو کرنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. وہ روڈ اینڈ بیلٹ ہے یا کوئی بھی انیشیٹو ہے، یا چین کے جو پلانز ہیں، جس طرح کی اکانومی اس کی بوسٹ کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ ٹرمپ جو ان سے ہیں ان کی سوچ میں حقیقتاً واقعتاً چین کے لیے پازیٹیو چینج آتا ہے، تو اس خطے میں بہت سارے مسائل جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہیں ان کے بھی حل ہونے کا امکان ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ہم ایسی دنیا میں ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہے جو ہم ایک گلوبل ولیج ہیں. تقریباً 8 ارب سے آبادی جو ہے تجاوز کر چکی ہے اور 1% اس کا گروتھ ریٹ ہے. تو ہمیں بینگ سوسائٹی ممبر تمام ملکوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی آبادی کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے، اتنی بڑی آبادی کی جو نیڈز ہیں اس کو کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بڑی طاقتیں وہ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا کو ایک پرامن ولیج بنانا ہے اور ایک اچھی جگہ رہنے کے لیے بنانا ہے، تو اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا بانی تحریک کے لیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت پازیٹیو جو ہے وائبز جو ہے وہاں سے آ رہی ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ٹرمپ فیملی کے بہت کلوز رہے ہیں. یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 80s اور 90s میں بھی جو ہے ان کے فیملی ٹرمز رہے ہیں. جو خاص طور پر جو ان کی ٹرمپ کی جو فرسٹ وائف تھیں وہ خان صاحب کے جو ہے وہ بہت کلوز تھیں. آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو ان کو آپ کی ان کی جو پرانی تصاویر ہیں ان کے گھر کی، ان کے وزٹ کی، تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. تو ابھی بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ٹرمپ فیملی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کرے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ ڈائریکٹلی شاید وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے. وہ اسی طرح کا ایک رول پلے کریں گے جس طرح سے کلنٹن نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے 1998 میں جب وہ جیل میں تھے اس وقت انہوں نے انڈائریکٹلی جو اپنا رول پلے کیا تھا، اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کا ایک گروپ بنا کر پریشرائز کروایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس کو باہر بھیجا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی کوئی اسی طرح کا سینیریو جو ہے وہ بن سکتا ہے. آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی ان نیئر فیوچر؟ آپ نے جو اپنا بتایا کہ ٹرمپ کی جو پہلی اہلیہ ہیں ان کے عمران خان کے ساتھ کوئی روابط تھے یا تعلق تھے، ریلیشن شپ تھا. میرا ویسے جہاں تک علم اور خیال ہے کہ عمران خان کی جو پہلی اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کی فیملی کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ان کی فیملی کے اچھے تعلقات جو ان سے ہیں. اور وہ ظاہر ہے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے وہ عمران خان کے لیے ان کا آلویز ایک سافٹ کارنر رہا ہے. وہ ان کی کمپین میں بھی رہے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنیکشن ہو سکتا ہے. یہ ساری صورتحال بن سکتی ہے ایک ریلیشن شپ کی بہاف پر. لیکن میں اپنا آنیسٹلی آپ کو بات بتاؤں کہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ جو اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کھڑے کرتے ہیں اپنا قد اور اپنا ایک تاثر جو کھڑا کرتے ہیں، جو ان کا جو ایکسپریشن بنتا ہے، وہ اس سے شاید نکلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا اس چیز کے اوپر کہ جس طرح سے انہوں نے، جیسے آپ نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کہا کہ عمران خان کی جو پولیٹکس ہے پاکستان میں، جو ان کی سیاست ہے، وہ ہے ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ سیاست دان کے طور پر جو بڑا ولفل ہے، جو اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، جھکتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، غلامی کو قبول نہیں کرتا. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، اور پھر جو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور یہ ساری چیزیں، اور جس طرح سے اس کو پھر آگے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا گیا اور جس طرح سے اس کو پینٹ کیا گیا، تو ایک ایسے وہ آپ کہہ لیں کہ سٹیٹس پر کھڑے ہیں خان صاحب کہ ان کو اپنے معاملات کے اوپر، آپ مجھے نہیں سمجھ آتی جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے اور دوسروں کے مقابلے میں فرق جو تلاش کرتے ہیں وہ حق اور باطل کا تلاش کرتے ہیں، تو پھر ایسی کوئی بھی فیور
جو انڈائریکٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو، اگر وہ اس طرح سے فیور آ رہی ہوگی جو کہ میرٹ سے ہٹ کر ہوگی تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اسے قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، آپ خان صاحب کا جو سٹینس ہے، جو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ والی جو ان کی بات تھی، جو انہوں نے وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور اس کے بعد کچھ حالات بھی ہمیں خراب ہوتے ہوئے بھی نظر آئے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ دیکھیں امریکہ، ہم یہ بات بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری اکانومی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا دفاع ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہماری جو فائنسٹ مشینز ہیں وہ وہیں سے آتی ہیں، چاہے وہ جنگ کی ہوں چاہے وہ انڈسٹری کی ہوں۔ تو وہ پھر آپ نے دیکھا کہ بعد میں ان کو یہ بات جب سمجھ آئی کہ یہ زیادہ ایکسٹریم ہو گئی ہے، تو بعد میں ہم بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی، جی، تو انہوں نے پھر جو ہے لابنگ بھی جو ہے وہاں پہ کی، اپنے سٹینس سے شاید وہ بیک ہوئے یا وہ اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں اگر انہوں نے لابنگ کی ہے وہاں پر تو پھر شاید نہیں ہے، پھر تو یقیناً وہ اپنے سٹینڈ سے پیچھے گئے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ جسے کہہ لیں کہ وہ انہوں نے سائفر بھی لہرایا اور انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا کہ جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے، یہ امریکہ جو ہے وہ میری حکومت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے شاید اسی فلم کو اس کا ٹریلر دہرانے کی کوشش کی جو کبھی بھٹو نے کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک ایفرٹ کی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایک ایکسٹریم پر جا کر ایک چیز کو لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان بالکل امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور پاکستان جو سا ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے سوائے عمران خان کے، ایک عمران خان کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی لیڈرشپ جو سی ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنا زور ہے کہ وہ امریکہ سے یا چین سے یا کسی کے ساتھ بھی ٹکر لے سکے۔ باقی تو سارے چور ہیں اور ڈاکو ہیں، تو وہ چور ڈاکوؤں کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن خان صاحب کو کوئی تو آئے یار پاکستان میں جو پاکستان کی بات کرے، جو پاکستان کو غیرت کے ساتھ کھڑا کر دے، جو پاکستان کو یہ راہ دکھا دے پاکستان کے عوام کو کہ گالیاں نہیں نکالنی، ایک دوسرے کے گریبان کو نہیں پکڑنا اور دشنام ترازی نہیں کرنی ملک کے لیے، جیسے ٹرمپ نے کیا۔ ان کی جو میں کہتا ہوں کہ یہ جیت ہے، اور پچھلی دفعہ بھی، یہ نہیں کہ اب لاسٹ ٹائم بھی وہ نیشنلزم کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا، انہیں پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ نسل پرست ہے، یہ امریکنز کے اوپر جسے کہا جو نان امریکنز ہیں، جو وہاں پہ مائیگرینٹس ہیں، ان کے لیے اس کی اپروچ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اسٹرکٹ ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اسٹرکٹ ہے تو وہ کھلا ہے، تو اس کو نظر آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی لیڈرشپ ہمارے پاس کب آئے گی، اور خان صاحب کا ایسا لیڈر بننا چاہیے۔ دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب کو بننا چاہیے، آپ کا اچھا مشورہ ہے، ان تک ڈیفینیٹلی پہنچ جائے گا، ان کی پارٹی کے لوگ پہنچ جائیں گے۔ نہیں، میرا مشورہ نہیں، میرا تو سوچ ہے، خواہش ہے۔ خان صاحب بڑے آدمی ہیں، میرا مشورہ کہاں انہوں نے سننا، اور عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو ہے خان صاحب آپ ایک بڑے لیڈر بنے اور جو ہے قوم کی امنگوں کے اوپر جو ہے پورا اترے۔ اس کے ساتھ ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی سہمائی میں حکومت جو ہے اپنے جو ٹیکس انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب جو ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک مشن جو ہے، جو ان کو اس جو بھنور میں پھنسی ہے حکومت، اس میں سے نکالنے کے لیے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر فرمائیے گا کہ اب دوبارہ سے جو ٹیکسیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کس سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، تو اس میں سب سے زیادہ جو رگڑا جائے گا وہ تنخواہ دار طبقے کو رگڑا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی، کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے وہ تنخواہ دار ہی ہے، اور سب سے زیادہ کیونکہ ان کی غلطی یہ ہے کہ شاید لگتا ایسے ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر ہی مزید برڈن ڈال دیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے اوپر ڈالا جائے جو ٹیکس سے فرار اختیار کرتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اشرف صاحب کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی مزید، یا جو وہ ان کو سجیسٹ کریں گے راستہ، وہ ان کو اپنانا چاہیے یا قوم کی امنگوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ بات یہ ہے علی اشرف رتا صاحب کہ قوم کی امنگیں اور قوم کا جو جذبہ ہے اس کے ساتھ تو ہمیشہ ہی بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تو بالکل ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں نا، انہوں نے ہمیشہ ایسا کیا۔ کبھی اگر آپ نے بل فائٹنگ دیکھی ہو نا، جی جی، تو بل کو وہ جو بل فائٹر ہوتا ہے نا، ریڈ کلر کا ایک کپڑا دکھاتا ہے، اور پھر بل پاگلوں کی طرح رش کرتا ہے اس کی طرف، دیوانگی کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ پیچھے سے نظام مارتا ہے اس کی کمر میں۔ تو یہ جذبہ شذبہ جو ہے نا، وہ ہم خود ہی بناتے ہیں، خود ہی گراتے ہیں، ہم چیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، کہ ہم عوام کو جو ہے دھوکہ، بالکل بات سیدھی سی بات ہے۔ ایک بھوکا آدمی ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اس کو آپ کس جذبے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بھائی؟ اس کے لیے روزگار کا بندوبست کریں۔ ایک بندہ جسے کہہ لیں کہ جس کو انصاف نہیں مل رہا، اس کو آپ اسلام دے رہے ہیں، کون سا اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ؟ بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، قوم کا کیا جذبہ ہے، قوم کی کیا امنگیں ہیں۔ قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے لیڈرز نے، انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جذبہ ہے، آپ کی یہ نیشنلزم ہے، آپ کا یہ ملک ہے، آپ کی یہ۔ میں اب اگلی طرف آتا ہوں، آپ کی طرف۔ بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے، آلویز ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اپنے سرکمسٹانسز کو اور اپنے کمٹمنٹس کو۔
آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جب تک پاکستان انگیج آئی ایم ایف کے ساتھ ایٹ اینی ریٹ ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کی اور کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک یہ بھی بتاؤں, ہم نے اس کو بھی بدنام کر دیا کہ وہ یہ کر دیا, اس نے شرطیں عائد کر دی. بھائی جس سے آپ ادھار لیں گے ایک دفعہ اور پھر دوبارہ لیں گے, پھر تیسری دفعہ لیں گے اور واپس نہیں کریں گے تو وہ آپ پر شرط نہیں ڈالے گا تو اور کیا کرے گا وہ؟ اس نے اپنے پیسے واپس نہیں لینے. اس نے آپ کے ساتھ $7 بلین کا ایک ایگریمنٹ کیا, اس بیل آؤٹ پیکج دیا آپ کو نکالا ہے بحران سے. جیسے آپ بھی حسن کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ میلٹ ہوتا ہے تو پھر باقی ادارے بھی میلٹ ہوتے ہیں obviously. اب دوسری اگلی بات جو ہے جو پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی اکانومی جیسے آپ بات کرتے ہیں اکثر کہ ہم ڈاٹس کو جوڑتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کا صرف ایک ڈاٹ نہیں ہے کہ ٹیکسیشن, ایک ڈاٹ ہے اور ایک بڑا ڈاٹ ہے ٹیکسیشن, اور اس میں پاکستان فلاؤ میں گیا ہے, اپنے ٹارگٹس کو پورا نہیں کیا, اور ان ٹارگٹس کو پورا کرنے کے حوالے سے ایف بی آر کے اندر ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, بہت سارے انہوں نے سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا اور لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اکانومی ہے اس نے کئی پہلوؤں میں بہتری میں بھی وہ آئی ہے, اچھائی بھی اس میں آئی ہے. جی کوئی بتائیے, عوام کے ساتھ شیئر کیجیے گا. میں عوام کے ساتھ ہی شیئر کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ لمبے عرصے کے بعد خسارے کی بجائے پروفٹ میں گیا, پچھلے مہینے بھی اور اس سے پچھلے مہینے بھی وہ سرپلس میں گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح جون سی ہے وہ کم ہوئی ہے. پاکستان کے اندر جو شرح سود ہے وہ کم ہوئی ہے, ابھی کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو. پاکستان کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ جو میجرمنٹس ہیں انرجی سیکٹر کے اندر آئی پی پیز, ہاں جی پہلے میرے لیٹ می کمپلیٹ, آئی پی پیز کے ساتھ پاکستان ری نیگوشیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی جو اکانومی کی ریٹنگ ہے اور اس کا جو کہہ لیں کہ امپریشن ہے ٹوورڈز دا انٹرنیشنل کمیونٹی, اس میں ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے. زبردست. اس میں چھوٹی سی میں ایک بات آپ سے کر دوں. لیٹس سپوز ابھی آپ نے بات کی امپریشن کی کہ یہ جو آپ نے کوئی 5 سے 6 چیزیں آپ نے بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم بہتر ہو رہے ہیں. ابھی میں اور بھی بتا سکتا ہوں, چلیں آپ اور بھی بتائیے گا, لیکن یہاں پہ اس کو ایک سوال لے لیجیے تاکہ پھر سارے اکٹھے ایک دفعہ بتا دیجیے گا کہ دیکھیں کیا یہ جمع خرچ نہیں لگتا آپ کو, کیونکہ یہ جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے وہی انٹرسٹ ریٹ پہلے 22% پہ لے کے گئے, پھر وہ اس کو واپس اگر 15% پہ لے کے گئے ہیں تو ابھی تک اپنی اصل صورتحال پہ واپس نہیں آئی ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ 40% پہ لے کے گئے, وہ اب اس کو اگر 25% پہ لے آئے ہیں یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سطح پہ آ گئی ہے یا وہ اس کا بہت بہتر ہو گیا ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنا خراب کر دیا تھا اب اس سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. علی اشرف صاحب بات یہ ہے, مسئلہ صرف دیکھنے کا ہے, تصویر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بس یہی بات ہے. آپ گلاس کو بھرا دیکھتے ہیں یا خالی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گلاس کو خالی میرا اپنا کر رہا ہے یا میرا کوئی ناپسندیدہ شخص کر رہا ہے, ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں طبقے کا میں یہ بتا رہا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. نہیں پہلے بات تو کر لیں, آپ نے اکانومی کی بات کی, آئی ایم ایف کی بات کی, تو لوگوں کو بھی پتہ چلنے دینا. دیکھیں لوگوں کو مایوسی میں ہم ہر وقت پھینکتے رہیں گے نا تو بڑا کام غلط ہو جائے گا, چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. کوئی امید اگر ہے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. کسی برے بندے نے بھی اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میرا خیال اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. میں اس حکومت کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں جسے کہہ لیں خود تنخواہ دار ہوں, میں خود اس کا جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے شکار ہوں, وکٹم ہوں میں اس کا سب سے بڑا. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ مجموعی طور پر ٹوٹیلٹی میں اگر کچھ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو ہمیں بہتری کو بھی ماننا چاہیے اور جو خامیاں ان کی طرف بھی پوری طرح سے اس کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے. میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملے میں ایف بی آر فیل ہوا ہے, حکومت اس کے اوپر کنسرنڈ ہے. یہ حکومت اس طرح کی جیسے کہہ لیں کہ نیک نہیں ہے جس طرح سے اس سے پہلے کی حکومت نیک تھی. مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں جو تنخواہ دار طبقے کی آپ نے بات کی, ذرا میں اس کو تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں. وہ بیچارے جسے کہہ لیں کہ تنخواہ دار آپ ہیں یا میں ہوں یا جو بھی تنخواہ دار ہے, وہ وہی والی بات ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے چونکہ اس نے تنخواہ لینی ہے, وہ سسٹم کے اندر رجسٹرڈ ہے, اس کی سیلری آنی ہے. حکومت نے ڈاکٹر کو سیلری دینی ہے, نرس کو سیلری دینی ہے, انجینئر کو سیلری دینی ہے, ٹیچر کو سیلری, وہ کاٹ کے دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بیچارے کر کچھ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, وہ لیں 100 بسم اللہ. اور بڑا المیہ یہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس وہ دے رہا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز ہیں, پاکستان کا ایکسپورٹ ہے, سب کچھ ہے, اب اس پر کریں امپلیمنٹیشن, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے بچوں کو آپ تعلیم کا بندوبست کر کے دیجئے, آپ ہمیں پانی فری میں دیجئے, آپ ہمیں سیکیورٹی فری میں دیجئے, آپ ہمیں بجلی دیجئے, آپ ہمارے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ دے دیجئے, ہم سے ٹیکس لیجئے بسم اللہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اتنا ٹیکس دینے کے باوجود
جو ہے وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، میں اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کرتا ہوں، میں اپنی ٹرانسپورٹ کا بندوبست خود کرتا ہوں، میں ہر وہ بنیادی چیز جو ہے اس کے لیے بھی پیسے خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ جو ہے بجائے میرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنے کے، جو غریب کے بچوں کے سکول ہیں آپ ان کو بھی بیچنے کے در پہ ہیں۔ یہاں پہ ہم لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آئیں گے اور اپنے اگلے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔